नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार तो आपकी खिदमत पे हाजिर ही हैं, लेकिन आज एक ख़ुसूसी मेहमान भी हमारे साथ हैं। जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के चेयरमैन और पाकिस्तान के लाखों दिलों की धड़कन जनाब इमरान खान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू। खान साहब, ये तो मैंने शुरू में ही एतराफ़ कर लिया कि लाखों दिलों की आप धड़कन है, लेकिन एक तासुर बड़ा गहरा होता चला जा रहा है कि आप बिल्कुल ही तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तालिबान खान आपको शुरू में कहा गया, लेकिन आप एपोलॉजिस्ट हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बोलने में तो बहुत आप जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कराची के हमले के बाद जब शाहिदुल्लाह शाहिद ने उसकी जिम्मेदारी ली, ना यहाँ ड्रोन स्ट्राइक थी, ना कोई थर्ड ग्रुप था, आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये कहा, आपने कहा कि उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसने हमला किया। हालांकि शाहिदुल्लाह शाहिद और टीटीपी ने जिम्मेदारी ले ली उस चीज की। पहले तो टीटीपी में 50 ग्रुप है, लेकिन उन्होंने ले ली ना जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। जो अपने आप को टीटीपी कहती है। मैं इंटीरियर मिनिस्टर का बता रहा हूँ, जो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा जो टीटीपी की अम्ब्रेला है उसमें 50 ग्रुप है, छोटे बड़े, कुछ 14 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। तो पहले तो एक ये है कि जो ग्रुप उसे आइसोलेट कर लिया जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक खान साहब जिम्मेदारी ले ली ना, खान साहब यहाँ जिम्मेदारी ले ली। शायद मैं कह रहा हूँ कि उनको करे, लेकिन पहले आप तो डायलॉग की बात, पहले मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि मैं अमेरिकनों के ड्रोन्स वगैरह के अगेंस्ट ज्यादा बोलता हूँ और तालिबान के अगेंस्ट कम बोलता हूँ। मैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं हमारी, तो कंसिस्टेंटली मैंने हर टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, तालिबान करें या अमेरिकन ड्रोन्स करें। लेकिन पॉइंट यह है कि क्या पहले तालिबान थे यहाँ, या पहले अमेरिकन ने यहाँ कार्रवाई शुरू की और अमेरिकन ने अफगानिस्तान में गए और फिर अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने वजीरिस्तान फौज भेजी। तालिबान तो वो तो 2004 में भेजी, तालिबान तो 2006 में हमने टीटीपी का नाम सुना। उससे पहले तो तालिबान नहीं थे, उससे पहले तो मिलिटेंट्स थे, अपने कबायली लोग थे या फॉरेन मिलिटेंट्स थे। जो पाकिस्तान बेस्ड टीटीपी थी उसका पहली दफा नाम 2006 में सुना और 2007 में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं तो पॉइंट, कराची के हमले के बाद आपने पहले कहा अमेरिका ड्रोन कर देता है, आपने कहा थर्ड ग्रुप है, हिडन ग्रुप्स हैं। यहाँ पर शाहिदुल्लाह शाहिद ने जिम्मेदारी खुल के ले ली, उसके बावजूद आपने उसको कंडेम नहीं किया, ना ही आपने उस पर कोई नई पोजीशन। मैं तो पहले ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि आप तालिबान प्रो तालिबान बनते हैं या प्रो जो भी के उनके अपोलोजिस्ट बनते हैं। मैं ये क्लैरिफाई ये कर रहा हूँ कि मेरी पोजीशन तो कभी चेंज हुई नहीं। मैं एंटी वॉर हूँ, मैं कभी वॉर के अंदर बिलीव। एक मिनट सुनने पहले नॉमिनेट ही कर दिया उन्होंने आप। पहले तो मैं कुछ और पहले क्लियर कर दूं ना। ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद मैंने हर मिलिट्री ऑपरेशन को कंडेम किया है, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। मैंने जब पाकिस्तान फौज भेजी, इन्होंने वजीरिस्तान, आप पार्लियामेंट में मेरी तकरीर सुन लें, मैंने कहा ये आप दलदल में फंसने जा रहे हैं। तो मैं तो ऑपरेशंस के खिलाफ था और मिलिट्री एक्शंस के खिलाफ था, और अमेरिका की जंग के अंदर जिसमें हमारा ना लेना देना था उसकी इन्वॉल्वमेंट पे खिलाफ था। उसकी वजह से तालिबान तो तब थे ही नहीं, तो प्रो तालिबान में कैसे बन गया? खान साहब, जो लोग कहते हैं तालिबान खान, इसमें कोई बुरी बात है आपके ख्याल में? ये डिरोगेटरी है आपके ख्याल में? डिरोगेटरी नहीं है, ये गलत है बात। ये इशू गलत इसलिए है कि मैं अगर तो तालिबान खान कहें कि मैं कोई तालिबान की आइडियोलॉजी से एग्री करता हूं, को उनका जो, पहले तो मैं श्योर नहीं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जो मेरी आइडियोलॉजी है वो है इलामा इकबाल की। जो भी इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी जो इस्लाम को समझ जाए, पिछले 500 साल में सबसे अजीम मुस्लिम ब्रेन आई है, तो वो जो ये जिसको ये तालिबान आइडियोलॉजी कहते हैं उसमें और उसमें तो ईस्ट और वेस्ट का फर्क है। इसलिए आइडियोलॉजिकली ये कहना कि मैं उनसे एफिलिएटेड हूं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो मैं आपकी बात करूंगा, गलत है। आपको ये क्यों लगता है कि तालिबान का भी ये ख्याल था कि आप उनके वकील बन सकते हैं, और जो तालिबान को अपोज करते हैं उनका भी ये ख्याल है कि आप उनके वकील हैं? इसकी वजह क्या है? जो तालिबान को अपोज करते हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रो अमेरिकन जंग के शुरू से उसके एजेंडा पे चले हुए हैं कि मारो डू मोर, जो अमेरिका कहता रहा है, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन अमेरिका कहता रहा है, तो वो तो जो जंग को अपोज करता है उसको प्रो तालिबान कह देते हैं। तालिबान ने मुझे बैक इसलिए नहीं किया कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ था। ये शाहिदुल्लाह शाहिद क्या बैठा है कि इमरान सेकुलर है, ये लिबरल है, ये हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। उन्होंने इसलिए मुझे बैक किया कि वो समझते हैं मैं क्रेडिबल आदमी हूं जो अमेरिकन प्रेशर के अंदर घुटने नहीं टेकेगा। खान साहब, अमेरिका अब यानी एक बड़ा संगीन सा मसला है हमारा दहशतगर्दी का, इस पे मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं। अगर कोई टॉक्स को अपोज करता है,
ہو سکتا ہے کہ ایک ویو ہو کہ یہ بہترین طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کے حل کا. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انہیں ڈالر لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میں ٹاکس کو اپوز کرتا ہوں اور میرا خیال ہو کہ یہ جینوئنلی یہ حل نہیں ہے, لیکن میں محب الوطن پاکستانی ہوں. تو جب آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ڈالر جیسے لگے ہوئے ہیں وہ اپوز کرتا ہے, تو یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ بابر, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ لوگ ہیں جن کو ڈالر لگے ہوئے ہیں. ایک ڈالر لابی ہے جو ہمیشہ امریکن ایجنڈا کو یہاں پروموٹ. یہ امریکہ کے طوطے کون ہیں جو امریکہ سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں یہاں ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میڈیا میں ہے, سیاست میں. میں آپ کو عرض کر دوں. اچھا, اب میں آپ کو اس کو یہ ہوائی بات نہیں کر رہا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. شاہ محمود قریشی فورن منسٹر تھے, آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے, این پیٹرسن امریکن امبیسڈر تھی. شاہ محمود وٹنس ہیں کہ آصف زرداری این پیٹرسن کو کہہ رہا ہے کہ تم جس میڈیا ہاؤس کو پیسے دے رہے ہو وہ میرے خلاف کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ, اور میں امریکہ میں آپ کو بتا دوں, میں جب وہاں گیا ان کے تھنک ٹینکس کو ایڈریس کر رہا تھا, مجھے ٹاپ پاکستانی امریکہ جو کہ افیلیٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی سے, اس نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان کے میڈیا پہ پیسے لگا رہے ہیں. اس لیے ایک تو وہ ہے زرداری صاحب کی تو بات کو ذرا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن آپ کے ایک امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے کوئی وجہ تو ہوگی. میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ایک پورا جو نوم چومسکی کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسنٹ, ایک پورا میڈیا ہائپ بنائی ہوئی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے, ون ڈائمینشنل, جنگ کرو اور یہ جنگ جیتی جائے گی. حالانکہ 10 سال ہو گئے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ ایک ون ڈائمینشنل. خان صاحب تھوڑا سا اس سے آگے ایک ایڈ کر دوں. آپ وہ ولی ناصر کی کتاب پڑھ لیں. ہال بروک 2010 میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, وہ طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار تھا. کیا اس کو بھی پرو طالبان کہیں گے اگر وہ اسی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا جو میں پہلے پہنچ گیا؟ میں اس سے تھوڑا سا آگے آپ کو لے آتا ہوں. دیکھیں, بلومبرگ کو آپ نے انٹرویو دیا 7 فروری کو, عجیب کنفیوژن ہے. آپ نے کہا کہ یہ ٹاکس شروع ہوں گی, مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہوں گی, 2-3 ایکسپلوژنز ہوں گے, اس کے بعد ملٹری ایکشن شروع ہو جائے گا اور بڑا خون یہاں پہ قطر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ یہ ڈائلاگ کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اگر کوئی سیریس ٹاک کرنی تھی, یہاں پر ایک دفتر ہونا چاہیے تھا, آفس ہونا چاہیے تھا. یہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ خود اس کمیٹی سے, ان مذاکرات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے جس میں آپ نے اپنا بندہ رستم شاہ محمد بھی بٹھایا ہوا ہے. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دو مختلف آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں, آپ نے 2 مختلف چیزیں کہی اور میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اگر آپ نے ٹاکس کا فیصلہ کرنا ہے تو سیریس ٹاکس کریں. اس کو نہیں سیریس سمجھ رہے. سیریس ٹاکس نہیں ہوتی کہ اخبار میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹاکس ہو رہی ہیں, اوپر ڈرونز پھر رہے ہیں اور وہ کبھی ایک لیکویشن چینج کر رہے ہیں, کبھی دوسری کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے ٹاک شروع ہوئی, ٹاکس کی ایوننگ پہ وہ کو مار گیا. یہ ٹاک سیریس نہیں ہے. ایک منٹ, اسٹرکچر ٹاکس. دیکھیں نا, آپ نے اگر ٹاکس کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیا وہ ٹاکس کرنے والے چھپ رہے ہیں ڈرون سے؟ یہ ایسے ٹاکس ہوتی ہیں. آپ اس کو اوپن کریں. میں کروں اوپن ٹاکس. رستم شاہ محمد کو کیوں بٹھایا؟ نہیں, ایک منٹ, ایک تو ٹاکس پہ تو ہم بلیو کرتے ہیں نا, اور رستم شاہ محمد میں ایک ان کی کریڈیبل فگر ہیں سارے قبائلیوں میں بھی, پشتونوں میں بھی, اور ہماری پارٹی میں بھی, اور نواز نے انہیں. اگر آپ ٹاکس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سٹرکچر اور بہتر ہونا چاہیے. اور سٹرکچر میں پھر اس پہ واپس جاتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ٹاکس کا, تو پھر کئی یہ قبائلی علاقے کے فرنجز پہ, بنو میں, ڈی آئی خان میں کئی آفس کھولے, اور تاکہ سب کو پتا چلے. مثلا یہ اٹیک ہوا ہے, اب یہ اٹیک ہوا ہے, مثلا یہ اٹیک ہوا کراچی کا, اب جا کے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے کیوں کیا ہے. فرسٹ ہینڈ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیا ہو رہا ہے. خان صاحب, کس سٹیج کے اوپر آپ کے لیے کوئی ریڈ لائن ہوگی جو کراس ہو جائے گی؟ یعنی لوگ تو مر رہے ہیں, سٹیٹ کی رسپانسبلٹی آپ کے خیال سے ہے کیا؟ لوگ سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا کیا سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ اب آپ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے کے پی میں, جس طرح کے ظلم ہوئے لوگوں کے سروں کے ساتھ, وہ فٹ بال کھیلتے رہے اور اس کی تصویریں بھی ہیں, یہ سب کچھ ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ جواز دیتے ہیں ان کے کہ ڈرونز آ گئے, یہ وہ جس طرح ابھی بھی آپ نے بات کی, اس سے ایک سینس ملتی ہے کہ وہ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں. کوئی وجہ ہے کہ وہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اور اس پہ سیرل المیڈا نے ایک آرٹیکل بھی لکھا, دا مین ہو سولڈ پاکستان, جس نے تجزیہ کیا کہ آپ نے مین سٹریم کر دیا. آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ ایک نیریٹو مین سٹریم ہو گیا. ان کا سیرل المیڈیا نے جو لکھا ہے, پہلے تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا کوئی اس میں طالبان کے ساتھ سائڈ کرنے کی کوئی ایڈوانٹیج ہے, مجھے کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ پاکستان کا میں کوئی دشمن ہوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو. آپ کو لگتا ہے طالبان دشمن ہے پاکستان کے؟ آف کورس لڑائی ہو رہی ہے, دشمنی تو ہے, اور اس لیے دشمنوں سے تو بات کرتے ہیں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں.
آپ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی بھی طالبان کی اٹراسٹیز کو جسٹیفائی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ایک حل دیا ہے، اور وہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سوائے ڈائلاگ کے اس جنگ کا حل نہیں نکلے گا۔ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب ملٹری آپریشن کریں گے نارتھ وزیرستان کا اور حل ہو جائے گا۔ اب میں پیپلز پارٹی، ANP اور MQM، یہ 3 پارٹیز شور مچا رہی ہیں جیسے ہی حملہ ہوتا ہے ٹاکس ختم کرو اور حملہ اٹیک کر دو۔ ان کے دور میں سب سے ان کے 5 سال میں سب فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی تھی، سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی، کیوں نہیں انہوں نے نارتھ وزیرستان آپریشن کیا؟ خان صاحب ذرا رکیے گا، مجھے ایک بریک لینے دیجیے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، میں اور بابر موجود ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ رستم شاہ محمد نے مجھے خود بتایا کہ طالبان کی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں سیز فائر کرنے کے لیے۔ وہ چھوٹی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں۔ جو دوسری ڈیمانڈ آپ نے نہیں بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان سے فوجیں نکال لیں۔ وہ آرمی کیسے مانے گی جو اتنی انہوں نے سیکریفائسز دے کے ساؤتھ وزیرستان کو کلیئر کیا، جہاں سے حکیم اللہ محسود کو نکالا؟ آپ کہتے ہیں چھوٹی سی ڈیمانڈ۔ دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، رستم شاہ محمد نے کہا کہ یہ تو انہوں نے پریزنٹ کیا نا، ابھی تو نیگوسیشن نہیں ہوئی، لیکن جو اصل بات یہ تھی کہ یہاں ایک بہت بڑی لابی جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں آئیڈیولوجیکلی لنک ٹو طالبان سے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئیڈیولوجی کی جنگ نہیں ہے، یہ ریاکشن ہے امریکہ کی جنگ کا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ رستم شاہ محمد نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بات چیت ہوگی، ان ادر ورڈز شریعت ایشو نہیں ہے۔ خان صاحب لیکن آپ نے یہ بیان دیا اور اس سے 2 گھنٹے بعد شاہد اللہ شاہد نے فون کیا اور اس نے کہا کہ مولوی عزیز جو بات کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے بغیر ہماری آپ چپ کر گئے۔ دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں سٹرکچر ٹاکس کریں، کیونکہ رستم شاہ محمد جو 4 ممبر کمیٹی میں ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپڈیٹ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نواز شریف نے اناؤنس کیا کہ یہ KPK کی گورنمنٹ کے ریپ ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے واضح کیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں بات کرتے ہیں، تو اگر کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں بات کریں، مولانا عبدالعزیز خیر وہ تو طالبان ہے، انہوں نے ایمبیرس تو کر دیا نا، آپ کو ایمبیرس کر دیا۔ مجھے ایمبیرس نہیں کیا، انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن کے اندر بات چیت ایکسیپٹ کر لی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اچھا جی مولانا عبدالعزیز کی اگر آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا عبدالعزیز صاحب الیکشن لڑیں، وہ اپنے مینیفیسٹو لے کے آئے، ووٹ لے کے آئے، اب پارلیمنٹ میں آئے اور اپنی شریعت نافذ کر دیں، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میں دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اچھا اس ساؤتھ وزیرستان سے ٹروپ وڈرول کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ آپ کو کبھی جس وقت بھی پیس ہوگی ساؤتھ وزیرستان آپ کو سارے قبائلی علاقے سے فوج تو واپس لانی پڑے گی۔ عمران دیکھیں آپ سیز فائر کی بات کریں، آپ نے کہا سیز فائر ڈکلیئر کر دیں، طالبان کی صورتحال یہ سیز فائر کہاں ڈکلیئر کریں؟ آرمی کوئی ان کو نارتھ وزیرستان ایکشن میں کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کر رہی، وہاں پریکٹیکل سیز فائر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو کراچی میں، مردان میں اور سوابی میں مارا گیا ہے، اس لیے جوابی کاروائی کر کے چونکہ سیز فائر نہیں ہے۔ تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اب کراچی میں ملٹری ایکشن نہ ہو، کہیں مطلب کراچی میں جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو آپ چاہ رہے ہیں روک دیں؟ سدرن پنجاب میں پولیس، میں صرف وہ بتا سکتا ہوں جو رستم شاہ محمد صاحب نے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں جو طالبان پڑے ہوئے تھے پریزنرز، ان کو انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل، ان کی کلیم ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے مارا ہے ان کو اور ان کی لاشیں پھینکی ہیں، اس کی ریٹیلیشن میں یہ ہوا ہے۔ میں تو وہ پوزیشن دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ ٹاکس کو آگے بڑھا کے سیز فائر کیا جائے۔ فرسٹ سٹیپ ہوتی ہے سیز فائر۔ سیز فائر کے بعد ذمہ داری طالبان پہ ڈالی جائے کہ کوئی بھی رینیگیٹ گروپ کچھ کرتا ہے ان کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنا، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں۔ لیکن ایک دفعہ دیکھیں نا، پوائنٹ صرف میرا سمپل ہے، ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس ملٹری آپریشن کی آپشن ہے۔ لیکن اگر کمپلیٹ کر لوں، اگر آپ کا ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہوتا جس کی 40% چانس ہے، خان صاحب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ بات کہی کہ 40% چانس ہے، ایک تو لوگوں کا یہ موقف ہے کہ 40% تو یہ بات کی گئی کہ جو ایفیکٹ ہوگا اس کا وہ شاید 40% ہو ملک میں، اور ایک اور بھی بہت سارے آپ کو کام کرنے پڑیں گے، گورننس کرنی پڑے گی، جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، اور 50 اس کے کمپوننٹس ہیں۔ ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی، زیادہ مور امپورٹنٹلی لوگ اس پہ ناراض ہیں کہ آپ ایک میچ لڑنے جا رہے ہیں، آپ ایک ٹیم کے کپتان ہیں، آپ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ٹیم جو ہے وہ کارنر ٹائیگر کی طرح لڑے، آپ یہاں پہ سارے ملک کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب جنگ تو جیت نہیں سکتے تو سرنڈر کر دیں، پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں جا کے۔ میری جو فطرت ہے اس کے اندر سرنڈر کا نام ہی نہیں ہے۔ میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی وے اپ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نارتھ وزیرستان آپریشن جدھر 7 لاکھ پاکستانی بستے ہیں، جدھر بمباری ہونی ہے، جدھر
हवाई जहाज से अटैक होना है, जिधर आर्टिलरी से तोपें चल रही हैं, वहां बहुत बेकसूर लोग मारे जाएंगे। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप सारी ऑप्शंस वे आप करें। मेरा मतलब ये, और ये जो 40% आपने कहा ना, मुझे समझ नहीं आई। मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ बैठे इधर थे, जनरल कियानी उधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, और मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल कियानी कह रहे हैं 40% चांस है वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की अगर टॉक्स फेल हो। मुझे इमरान इस पे डिफरेंट एतराज है। सक्सेस का, खान साहब, सक्सेस का चांस है या ऑपरेशन हम वापस जमीन ले ही नहीं सकते? मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं। आपकी समझ क्या थी उस वक्त के जमीन नहीं ले सकेंगे? मैं तो आपको वो बता रहा हूं जिससे अगर आपको भी ये बताया जाए तो आप क्या समझेंगे अगर आपको ये कहा जाए कि उन्होंने कहा कि टॉक्स हम करेंगे, अगर वो फेल होगी तो ऑपरेशन करेंगे, और जनरल क्या नहीं कह रहे हैं कि 40% नहीं, मुल्क में 40% टेररिज्म कम हो जाएगा या हम जमीन नहीं ले ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। इमरान, मुझे इस पे मैं क्लियर तो कर दूं, ये क्लियर हो जाए। देखिए, इसको इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। आप मेरी जगह क्या करें, आप बैठे हो, आपको ये कहा जाए कि अगर टॉक्स फेल होगी तो ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन की 40% चांस है। अब इससे मैं क्या समझूं? अगर टीम पहले तो आप बताया, इससे आप क्या समझेंगे? आपने कहा कि जी मैं गलत समझा। मेरा देखिए इमरान, मुझे इस पे टोटली डिफरेंट एतराज है, प्रिंसिपल्ड एतराज। आप एक सीरियस पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान में 8 मिलियन लोगों ने अंदाजन आपको वोट दिया है, कल को आप इस मुल्क के वजीर आजम हो सकते हैं। आपसे एक इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल शेयर की गई है, ये किस किस्म की पॉलिटिकल मैच्योरिटी या जजमेंट है कि आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के उसको डिस्क्लोज कर दिया? मेरी एक बात सुने, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। मिलिट्री चीफ और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के ये सिर्फ वहां नहीं बताई गई, ये चीफ मिनिस्टर को बताई गई उधर जब उन्होंने बात की कोर कमांडर से उधर। ये कॉमन नॉलेज थी, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की, ये मेरे तो ख्याल में असेंबली में ये भी बात हुई है। लेकिन मेरी बात सुने, देखिए आप मुझे ये बताएं कि मैं, आपने भी बात की ना कि आप एक लीडर हैं, क्या अगर मैं एक लीडर हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं और मैं अपनी कौम को इकट्ठा करना चाहता हूं कि हम, ये हमारे पास ऑप्शन है, अगर तो हमारा डायलॉग फेल हो जाता है तो अगर 5% भी चांस हो, जो आप कॉर्नर टाइगर की बात कर रहे हैं, इंसान को लड़ना चाहिए, फिर तो आपको अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको चांस है डायलॉग की तो पहले उसको एग्जॉस्ट कर लें, पहले कोशिश पूरी कर लें। ऑपरेशन तो फिर भी अवेलेबल है आपके पास, लेकिन अगर आप पहला ऑपरेशन ऑप्शन रखते हैं जिसकी 40% चांस है, अकल है, 100% यकीन है कि आप वजीरिस्तान के लोगों को अपने साथ टॉक्स के जरिए और आप जंग के बगैर ये जीत सकते हैं। इमरान, लेट बाबर रिस्पॉन्ड टू इट बट आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि बाबर जरा असेस करें कि वो बात से कन्विंस हुए कि नहीं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं और बाबर इमरान खान साहब के साथ हैं, और वक्फे से पहले बाबर कमेंट करना चाह रहे थे, जो कि इमरान ने कहा। जी बाबर। मुझे तो खान साहब की ये बात नहीं समझ आती, और इस इशू पे मेरा इनसे बिल्कुल क्या नहीं समझ आती? देखिए, ऑपरेशन हम कर तो नहीं रहे, इतने सालों से नहीं हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन। कल हमने बड़ी तफसील से बात की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ गई कि 33% कराची भी अब तालिबान के कंट्रोल में है। सारे मुल्क के अंदर वो धमाके कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। सो ये जो खान साहब का आर्ग्यूमेंट है कि ये हम दूसरी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कब तक? लोगों का अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा रेड लाइन आ जाएगी। और मेरा इसके साथ खान साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोग बाहर भी बैठे हुए जो आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, लोगों ने ये भी ट्वीट की कि 10 घंटे दे के हमने वोट डाले थे, अब 12 घंटे खड़े होके खिलाफ वोट डालेंगे इस इशू की वजह से। विजन, लोगों को खतरा नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। पोलियो टीमों के ऊपर अटैक हो रहा है, आपका इनिशिएटिव है, किसी तरफ नहीं जा रहा, वहां पे अटैक हो रहा है। कैलाश के ऊपर आपने ट्वीट की कि ये गलत है, लेकिन माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील कर रही हैं, लश्कर जंगवी भी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। उसके अलावा ये आपने ये भी ट्वीट की कि रिलीजन के अंदर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपको सारी कहानी नजर आ रही है कि जबरदस्ती वाली बात अब बंदूक के सर पे बताया जा रहा है कि मजहब। हाँ, तो आप क्या विजन देखते हैं? अगर ये टॉक सक्सीड कर जाती है, पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा 5 साल? पहले तो बाबर, मैं आपको एक बता दूं, मैं वोट बैंक का गुलाम नहीं हूं। मैं जो अपना मेरा ज़मीर समझता हूँ और अल्लाह के सामने मैं समझता हूँ कि जो ठीक चीज़ है अपने मुल्क के लिए, मैं उसके लिए पॉलिटिक्स करता हूँ। अगर मुझे एक वोट भी ना मिले, लेकिन मैं इस सारे सिचुएशन को, जो मैं कह रहा हूँ आज आपको, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये होगा। मैं 2004 में प्रेडिक्ट किया, मेरे टीवी प्रोग्राम्स हैं, मेरी स्टेटमेंट्स हैं कि ये हम पागलपन अमेरिका की जंग में पढ़ के अपने आप को, मुल्क को मरवा रहे हैं, वही हुआ। ये जो आज आप बातें कर रहे हैं, मुल्क में अगर ये इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग थी, जितनी आज इंतहा पसंदी पाकिस्तान में और फैनेटिसिज्म में, मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। यानी इस वक्त
ایک طرف سے مجھے اٹیک ہوتا ہے کہ لبرل ہے، یہ سیکولر ہے، یہ یہودی لابی ہے، یہ، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان خان. سر یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے نا، لیکن ویژن کیا ہے؟ بدنیتی کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور جھوٹ بول کے فورن ملیٹنٹس کے اگینسٹ ہے، اس جنگ میں پڑے. اس جنگ سے بجائے جنگ ملٹری آپریشن سے کم ہونے کی، جنگ پھیلتی گئی. کن ٹرمز پہ ختم ہوگی؟ جنگ صرف ایک طرح جیتی جائے گی. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قبائلی علاقے کا کلچر اگر سمجھ جائیں، وہ جس وقت ہمارے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کر دیا امریکہ کی جنگ سے اور جہاد کا نیریٹو ختم ہو گیا، آپ کو فوج نہیں بھیجوانی پڑے گی، آپ کو آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ ہی ان کو آئسولیٹ کر دیں گے، کیونکہ ریکروٹس تو سارے وہاں سے آ رہے ہیں. امید اور ویژن یہ ہے کہ ہم ٹاکس کے ذریعے قبائلی علاقے کے لوگ کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور ٹاکس کے ذریعے جو اکثریت جو ملیٹنٹس جو ریاکشن کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. کئی ایسے گروپس ہوں گے جس طرح سیکٹیرین گروپس ہیں جو شیعہ کے قتل کر رہے ہیں اور جو بالکل فنیٹکس ہیں، وہ ان کو آئسولیٹ کر دیں. وہ بڑی چھوٹے آپریشنز ہوں گے جو ہم ملک کو اسے صاف کر دیں گے. اور میرے آگے یہ امید یہ ہے کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہم کر دیں، ہم اپنے ملک کے اندر پولیسنگ ٹھیک کر دیں، ڈی پولیٹیسائز کر دیں، جاب اپرچونٹیز، وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن شروع کر دیں قبائلی علاقے میں. یہ جو پیسے ہم جنگ پہ خرچ کریں ان کو کمپنسیشن کے اوپر دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بڑی جلدی یہ آہستہ سارا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. بٹ جتنا ملٹری آپریشن کریں گے اتنی اور ملیٹنسی بڑھتی جائے گی. وہاں سے نکل کے ذرا آ جائے واپس مین سٹریم پاکستان میں. میاں صاحب میں 35 پنچر لا دیتے ہیں میاں صاحب، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ خیر آپ کو پتا ہے سیٹھی صاحب نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا. نہیں، ہم اتنا زیادہ پاکستان کو ان کو نقصان نہیں کروانے دیں گے، وہ خودکشی بالکل نہیں کرنی چاہیے ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز تو اسٹیبلشڈ ہے کہ نجم سیٹھی ایز چیف منسٹر اتنی بڑی ریگنگ تھی، اس کے اندر پورے ملوث تھے. ان کو تحفہ دیا گیا کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ کو. کوئی ثبوت ہو اس کا؟ ایک تو ثبوت یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیوٹرل ہوتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اتنا بڑا ریوارڈ جو کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. نیشنل پالیٹکس کے بعد سب سے زیادہ جو چیئرمین شپ ہے، یہ کویٹڈ پوسٹ ہے. ان کو دی، چلے ہائی کورٹ نے ان کو رد کر دیا، واپس رکھا اشرف کو لیا کہ ان کی لیگل. خان صاحب کیوں ریوارڈ ہے؟ وہ تو دیکھیں ان کی، وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک چیز کو دوبارہ سے بنا رہے ہیں. ایک کامیاب جرنلسٹ بھی ہیں، کامیاب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہے تھے. دیکھیں بابر، کرکٹ کو میں سمجھتا ہوں، باقی چیزوں میں شاید مجھے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا پلان امپلیمنٹ کریں، باقی نہ ہو، لیکن وہ کون کرے گا، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. لیکن آپ بابر، کسی کی اگر آپ نے کسی کو پرائز پوزیشن دینی ہے، پہلے تو یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. کئی دنیا میں یہ نہیں ہوتا. ایک پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، الیکٹڈ لوگ اوپر آتے ہیں، وہ پھر اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. یہ منی ڈکٹیٹر اوپر آ جاتا ہے جو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اتنا کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے، تباہی اس کی یہ ہے کہ سٹرکچر ہی نہیں بنتا، ایڈ ہاک بیسس پہ کرکٹ چلتی ہے. لیکن یہ کیونکہ یہ پرائز پوزیشن دی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ہائی کورٹ فارغ کر دیتا ہے، ایک منٹ، نہیں، نجم سیٹھی کو لگایا نا تو آپ نے اعتراض نہیں کیا، وہ آپ سے ملنے بھی آئے، آپ نے اس کو NOC دے دیا. اس وقت آپ نے اسما جہانگیر پہ اعتراض کیا تھا، آپ نے اسما جہانگیر پہ اعتراض کیا، آپ نے نجم پہ نہیں کیا. میں ٹرسٹنگ آدمی ہوں. انہوں نے کہا میں بڑا یہ کرواؤں گا وغیرہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کے بعد الیکشن کے اندر جب 2-3 دفعہ پولیس نے جب صاف پنجاب کے اندر باعث تھی تو کال بھی کی ان کو، کچھ فرق نہیں پڑا. کھل کے پولیس نے ساتھ دیا. جو ریگنگ ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. 2100 پیجز کی ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوس کیا جس کی کوئی رسپانس نہیں. پھر یہ کہتے ہیں صرف 4 حلقوں کے اندر آپ انویسٹیگیٹ کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا. وہ 4 حلقے ابھی تک نہیں کھولے. لیکن نجم سیٹھی، ہمیں سسپیشن کیا ہے؟ ایک تو خیر یہ ایک چڑیا نے اڑتے اڑتے بتایا کہ 35 پینچر کا یہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو جب ہائی کورٹ نے اس رضا اشرف کو بحال کیا، پھر سے رول چینج کر کے نجم سیٹھی کو لے کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کی کوالیفیکیشن. نجم نے آپ کو نوٹس دیا ہے نجم سیٹھی نے؟ میں انتظار کر رہا ہوں اس نوٹس کا، اور انشاءاللہ بڑے ویگرسلی ڈیفینڈ کروں گا میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے سارا، جس دن یہ 4 حلقے کھلے پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس ملک میں اور اوپر تک لوگ ملوث تھے. 4 حلقے. خان صاحب یہ ممکن ہے کہ آپ غلط ہوں؟
انسان غلط بھی تو ہو سکتا ہے, غلطی کرتا ہے. آپ کا پرسیپشن کہ آپ کی اس سے زیادہ ووٹ ہونی چاہیے تھی, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. آپ کو لوگ, قریب کے لوگ تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ پاپولر ہیں, جتنے ہر لیڈر کو یہ خیال ہوتا ہے. مشرف صاحب بھی واپس آ گئے یہ سوچتے ہوئے. اب بابر یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا, ہم نے 2100 پیج کا وائٹ پیپر بنایا, اور میں آپ کو ایسی ریگنگ ہوئی ہے جو میں آپ کو ایک تو موبائل فونز آ گئے, لوگوں نے خود موبائل فون کے اوپر ٹھپے لگاتے دیکھا ہے, وہ بھی ایویڈنس دی ہے. لیکن صرف آپ کو ایک نواز شریف سرگودا کے ایک پولنگ سٹیشن جس کی ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ 1500 تھی, 8500 ووٹ مل گیا, وہ ہم نے پروفز میں دیا ہے ہمارے. اچھا پھر سیکنڈلی ہمیں کیا خدشہ ہے, ہم نے 65 ہیں ہمارے ٹرائیبونلز کے اندر کیسز, ہم نے 4 کا کہا پہلے دن سے, صرف 4 کو کھول دیں. ہم الیکشن نہیں ڈسرپٹ کرنا چاہتے, ہم قبول کر لیتے ہیں, لیکن کم از کم اگلا الیکشن تو ٹھیک ہو. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بابر اس باری کا ریگنگ ہوئی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے. آپ اگلا الیکشن ٹھیک چاہتے ہیں یا آپ مڈ ٹرم پولز چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو تب سے کہا کہ اگر آپ نے چلے یہ الیکشن ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن اگلا الیکشن تو ٹھیک کروائیں. آپ نے 4000 دفعہ 4 حلقے کی بات کی, لیکن جب چیئرمین نادرا کو دھکے مار کے نکال رہے تھے اس کو فورس کر کے, تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کیا کیا, اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی, لیکن کیا کرتے, ایک منٹ سنیں. نہیں تو پھر ہم نے اسمبلی میں پوائنٹ ریز کیا, ہم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی, شاہ محمود نے تقریر کی, میں نے کی اسمبلی میں, اس سے زیادہ ہم کیا کریں. دیکھیں, اور جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ اتنی ڈیمنگ ہے کہ انہوں نے کہا اس کو فنگر انگوٹھے کی ویریفیکیشن جو وہ کرنے جا رہے تھے نادرا, اس کو پہلے دھمکیاں دی گئی, فیملی کو دھمکیاں دی گئی, ان کو غیر قانونی طور پر نکالا گیا, اور ان کی پوزیشن جائز تھی. عمران ذرا رکیے گا, لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن. خان صاحب, یہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات آپ مئی جون 2013 سے مسلسل کرتے چلے آئے ہیں. اب آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ٹیلی ویژن پروگرام میں 1 سے زیادہ جگہ کہ 2 مارچ کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد میں نکالوں گا لوگوں کو سڑکوں پہ. نہ نادرا کے چیئرمین کو آپ نے ڈیفینڈ کیا, نہ کچھ اور کیا, نہ آج تک آپ نکلے. بات آپ کر دیتے ہیں, بعد میں کوئی اور ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں, نکل رہے ہیں آپ. موید, میں نے پہلے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم سارے قانونی طریقے پورے ایگزاسٹ کریں گے. پہلے ہم نے کہا یہ ہم کوئی ڈسرپٹیو پارٹی نہیں ہے. دیکھیں, قانونی طریقے جب تک آپ ایگزاسٹ نہ کریں, جس کا مطلب سپریم کورٹ اور الیکشن ٹرائیبونلز جن کو 4 مہینے ملے تھے, اب 9 مہینے ہونے والے ہیں, لیکن ہم نے بہرحال جب ہمیں ان سے دروازے بند ہو جائیں گے انصاف لینے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے. وہ تو خان صاحب, یہ آپ نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے کریں گے. کے پی کے اندر جب آپ کی پارٹی کو آپ نے انکریج کیا کہ وہ نیٹو کی سپلائی روکیں, اس وقت تو قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے. پارلیمنٹ, پچھلی پارلیمنٹ نے پوری یونینمس ریزولوشن پاس کی کہ اگر ڈرون اٹیک ہوگا تو نیٹو سپلائی بلاک ہو. پھر پختونخوا کی پارلیمنٹ میں جس میں ساری پارٹیز بیٹھی تھی سوائے ایم کیو ایم, انہوں نے یونینمس ریزولوشن پاس کی جب ہنگو پہ. لیکن انہوں نے اختیار آپ کی پارٹی کو تو نہیں دیا. نہیں, انہوں نے کہا کہ نیٹو سپلائی بلاک کریں گے. آپ قانون لے کے آ سکتے تھے, آپ عدالت میں جا سکتے تھے. تیسری پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو ابھی تک کوئی یہ سینٹرل گورنمنٹ نے کنٹیمپٹ فائل کر سکتے تھے. نہیں, وہ کنٹیمپٹ ہو رہا ہے, وہ کنٹیمپٹ ہوا اس کا. اس میں کہا ہوا ہے کہ نیٹو کا سپلائی بلاک کرو کیونکہ وار کرائمز ہیں یہ ڈرون اٹیکس. تو میری عرض یہ ہے کہ ہم تو قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر باقی لوگوں کے اندر جرت نہیں ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ہم نے تو جو کہا تھا, اور ہم نے بائی دی وے یہ الیکشن سے پہلے اپنا جب ہم یہ لے کے آئے تھے, جو مینڈیٹ لے کے آئے تھے, ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم سپلائی بلاک کریں گے. ویجیلانٹیزم نہیں ہے, لال مسجد والوں نے بھی یہ شروع کر دیا تھا, طالبان بھی یہی کام کر رہے ہیں, زور زبردستی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس کا کوئی کنیکشن نہ لال مسجد سے ہے نہ طالبان سے ہے. اس کا کویسچن سمپل یہ ہے, یہ وار کرائمز ہیں, یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف ہے, اور یہ کے پی کے اندر ہنگو کے اندر اٹیک کیا تھا. اس کے علاوہ مجھے اور طریقہ بتائیں کیا ہے. نہیں, مجھے بتانا کیا طریقہ. قانون لے آئیں, عدالت میں جائیں, جب گورنمنٹ ریزولوشنز پاس کریں. آپ لوگ بیٹھے ہوئے حکومت, گورنمنٹ کا کام تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں, انہوں نے, میں نے جب پوچھا تھا. نہیں, لیکن کے پی گورنمنٹ نے نہیں کیا نا, کیونکہ اگر قانونی آپ کے پاس کوئی طریقہ چارہ جوئی ہوتی تو پھر کے پی گورنمنٹ روک دیتی. ہم آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے جب وہ ہنگو کے اندر اٹیک ہوا, فورن آفس کو لیٹر بھیجا ہے وہاں سے کے پی کے آئی جی نے, پوری ایف آئی آر کر کے کہ آپ ایکشن لیں, یہ باہر سے ڈرون اٹیک ہوا ہے.
اس سے اور ایویڈنس کے یہ CIA کا ہے آپ کو, تو وہ انہوں نے بھیجا ہوا فورن آفس سے بھی جواب دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, آپ کے لوگوں کو کوئی باہر سے آ کے مار رہا ہے, ان کے عورتیں بچے مار رہا ہے, ان کے دوست مار رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے یونانیمس کہ یہ غلط ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے خلاف بول رہی ہے, ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہوئے مرتے جا رہے ہیں. KP سے ریلیٹڈ عمران ارباب شہزاد جو تھے جب چیف سیکرٹری تھے آزاد کشمیر میں, بہت عزت انہوں نے کمائی, ان کو بڑا کمپیٹنٹ آفیسر سمجھا گیا, آپ خود بھی ان کی تعریف کرتے رہے, اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. اٹس اے ہیوج اسکینڈل. مجھے ارباب شہزاد بہت پسند ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت زبردست آفیسر ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی اور ان کی کسی وجہ سے ان کی کمبینیشن آپ ریزالو کرواتے. میں کوشش کی, اب وہ نہیں ہوا کیونکہ میں تو ڈائریکٹلی انٹرفیئر مائکرو مینج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہیں تو چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر. میں نے کوشش کی. الزام تو یہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے بنی گالہ سے. اسد عمر اور جہانگیر ترین سب کچھ کرتے ہیں. بالکل نہیں ہو رہی, بلکہ جس طرح ساری دنیا کے اندر آپ تھنک ٹینکس بتاتے ہیں جو کہ منسٹریز کو اندر پالیسیز میں ہیلپ کرتے ہیں, جو پروگریس کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ چلا رہا ہے وہ وہاں کی کیبنٹ اور ان کے چیف منسٹر چلا رہے ہیں. خان صاحب پچھلے 15 دنوں میں 15 اٹیکس ہوئے KP کے اندر, ٹیرر اٹیکس ہوئے. آپ جتنی مرضی FIR فون کے اوپر رجسٹر شروع کروا دیں, گورننس فکس کر دیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ جس سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں, اس میں ہم ایسی باتوں کی طرف پھر چلے جاتے ہیں, ڈرونز جو شاید ہمارے کنٹرول میں ہوں, شاید ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت KP میں فیل ہو جائے گی اگر یہ اس مسئلے کا حل نہ آپ نے نکالا؟ رول آف لا, اور یہ میں آپ کو جسٹ ریفریش کروا دوں کہ جب پختونخوا کی یہ ہماری تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ آئی تھی تو 170 اٹیک ہوئے تھے ایک سال میں. یعنی یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ بلکہ کم ہوئے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, سندھ میں بند ہو رہے ہیں. خان صاحب کیا یہ نیا جو پاکستان ہوگا اس میں سندھ وغیرہ نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو بابر, میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ انتہا پسندی میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں, کبھی میری زندگی میں اتنی انتہا پسندی نہیں جو آج ہے. آج آپ کو خوف آتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کر دوں تو فتویٰ لگ جائے گا کفر کا. یہ کبھی ایسے نہیں تھا. یہ ایک بیماری ہے جو پھیل رہی ہے, اور اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم یہ جو جس وجہ سے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے, یہ 9 سال پہلے تو اتنا حالات نہیں تھے برے. سلمان تاثیر نے جو بات کی تھی 9 سال پہلے اخبار میں بھی نہیں آنی تھی, جس کے اوپر گولی مار کے ہیرو بنا دیا جس نے گولی ماری. یہ بڑھ رہا ہے, اور ہمیں, میں اب سے نہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے نکلنے کا طریقہ سوچنا چاہیے. یہ اور ملٹری آپریشنز کرنے کا یہ جو لوگ حل ڈھونڈ رہے ہیں ملٹری آپریشن میں, اور 9 سال میں حل ہو جانا چاہیے تھا. مجھے بتائیں نا, 9 سال میں حل ہو جانا چاہیے تھا. مجھے کون روک رہا تھا؟ یہ 5 سال یہ جو گورنمنٹ بیٹھی رہی ہے جو آج میری تنقید کر رہی ہے, ان کو کون روک رہا تھا؟ ایک بڑا کروشل کوسچن, بڑا مجھے آپ سے سینسٹیو کروشل کوسچن پوچھنا, آپ کی ججمنٹ کے حوالے سے. افتخار چودھری پہ آپ نے اندھا دھن اعتماد کیا, اس کو بحال کرنے کی خاطر زندگی میں واحد دفعہ آپ جیل میں چلے گئے, ماریں آپ نے کھائیں جماعت اسلامی کی. نجم سیٹھی صاحب آپ کو ملنے آئے, آپ نے ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا. اب آپ کہتے ہیں افتخار چودھری نے DRO کو ساتھ یہ کیا, نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے. جب طاہر القادری نے آپ کو کہا, ترلے منتے کیے کہ مجھے جوائن کریں, آپ نے ان کو جوائن نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا تھا. آپ کی ججمنٹ ٹھیک ہے؟ کل کو طالبان کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے کہ ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس ایشو پہ؟ یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا. غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا ہے. انسان غلطیاں کرتا ہے, کامیاب انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری مس ججمنٹ ہوئی. میں نے چیف جسٹس افتخار سے بہت امید لگائی ہوئی تھی. صرف الیکشن ہم نے کوئی کویسچن نہیں کیا, ہم نے کہا آخر میں ہم جائیں گے اور ہمیں انصاف مل جائے گا. اور جب میں انہوں نے کہا کہ جی 4 حلقے صرف کر دیں, یہ ملک کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 20,000 کیسز ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو میں اس دن میرا بڑا دل خراب ہوا. آپ یقین کریں کہ میں اتنا, مجھے اس دن تکلیف ہوئی کہ میں نے کہا ہم نے اتنی, ہمارا نمبر 1 پوائنٹ تھا 17 سال جب ہماری پارٹی بنی, انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم. یعنی سب سے پہلے میں سڑکوں پہ نکلا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا پاکستان میں ڈاکہ مارا گیا ہے, لوگ پہلی دفعہ ووٹر سڑکوں پہ آ گئے ہیں. کبھی بھی میں تو بستر میں تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. بیچاری زہرا حسین کا قتل ہوا, انہوں نے شہید جمہوریت کے لیے ہوئی.
اور وہ مجھے کہتے جی 20,000 کیسز پڑے ہیں, شراب کی بوتل کے اوپر تو آپ نے 100 موٹر ایکشن لے لیا, اور بس لاسٹ ہے بالکل. نہیں, مجھے تو میں خان صاحب آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ میں کنسسٹنٹلی ایک بات کہہ رہا ہوں. گاندھی نے کہا تھا کوئی چیز کنسسٹنٹ نہیں ہوتی, حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ کا ویو چینج ہوتا رہتا ہے. کوئی ایسی صورتحال ہے جو آئے گی جس پہ آپ کہیں یہ اب ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام حجتیں پوری کر لیں, وہ حجتیں ہو گئیں پوری, کیا ایسی بات وہ کریں گے جس سے آپ کو لگے کہ مجھے اگر یہ لگے نا کہ میرے ملک کے اوپر کوئی چیز, کسی چیز کوئی مسلط کر رہا ہے, کوئی اپنے ویوز مسلط کر رہا ہے, میں خود کھڑا ہوں گا بندوق لے کے اس ملک کو بچانے کے لیے. میں صرف کیونکہ وہ علاقہ جانتا ہوں, میں اس کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے, میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ہماری طاقت کو اپنے اتنی بڑی کمزوری کنورٹ کر دی امریکنوں کے کہنے پہ. فوج کوئی ریڈ لائن اب ہے, اب تو فوج نکل رہی ہے. اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے ہیں, قبائلی علاقے کے لوگ, وہ بہت تکڑے پاکستانی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, ان کو ساتھ ملا کے جنگ جیتے. ملیشیا میں مہاتر نے کمیونزم کے اگینسٹ جنگ جیتی تھی, لوگوں کو ساتھ جیت کے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا دونوں کو بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری بحث دیکھی عمران خان صاحب کے ساتھ, فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.